अस्सलाम वालेकुम। फ़िल्म की कहानी अलास्का के एक कस्बे से शुरू होती है जो 30 दिन तक सूरज की रोशनी से महरूम इलाके में वाक़या था। साल के हर महीने ऐसा होता है और कल से शुरू होने वाली 30 दिन की तवील रात इसके बाद आएगी। हर साल जब वो दिन आता है तो अक्सर लोग इन्हें तातीलात के तौर पर मनाते हैं और घर छोड़कर चले जाते हैं। वो इसी वजह से तैयारी कर रहे थे। अब कस्बे का शेरिफ अबीन एक साथी के साथ तहकीकात के लिए रवाना हो गया है। उन्होंने मकाम से चंद जले हुए मोबाइल दरियाफ्त किए, लेकिन उन्होंने इनको नज़रअंदाज किया, ये मान कर के किसी ने लापरवाही की है, और शहर वापस चले गए। बस्ती के लोग इस कदर मसरूफ़ थे कि उन्हें खबर तक नहीं थी कोई शहर के कुत्तों को पकड़कर बेदर्दी से मार रहा है। ड्राइवर जब जनरेटर के लिए ट्रक में तेल लेकर आया तो ट्रक से तेल निकलना शुरू हो गया और सड़क पर फैल गया। अबीन इसे रोकता है और इससे चार्ज करता है, लेकिन ड्राइवर को ये पसंद नहीं है। इसी दौरान हम स्टीला नामी लड़की देखते हैं। वो अबीन की बीवी थी और वो इसी आज ये शहर छोड़ना है, और वो अपनी कार में हवाई अड्डे की तरफ जा रही थी। इसी दौरान वो एक हादसे का शिकार हो जाती है और इसकी कार क्रेन से टकरा जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से स्टेला बच गई। इसकी गाड़ी की हालत इंतहाई ख़राब हो जाती है और वो अपने शौहर को अबीन को फ़ोन करती है। वो इससे मदद मांगती है। अबीन इसकी मदद के लिए नहीं जाता बल्कि अपने एक साथी को भेजता है। इसका दोस्त स्टीला तक पहुंचता है और इसे एयरपोर्ट ले जाता है। अब वो वक़्त पर हवाई अड्डे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें देर हो जाती है क्योंकि आखिरी जहाज़ ने उड़ान भर ली है। स्टेला इसकी वजह से परेशान हो जाती है। अबीन कुत्तों की जगह पर तफ्तीश के लिए जाता है, लेकिन उन्हें देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि किसी ने उन्हें बेदर्दी से ख़त्म कर दिया है। और एक आदमी बताता है कि यहाँ ये पहली बार हो रहा है। कस्बे में कोई भी ऐसा नहीं है जो कुत्तों से इतनी नफ़रत करता हो। अबीन की दादी बताती है कि ड्रिलिंग कंपनी से कॉल आई थी। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें एक मसला है। अबीन ये सुनकर वहाँ से चला गया। पायलट ने इसे बताया कि मेरा हेलीकॉप्टर काफ़ी देर से गिराज में खड़ा था, लेकिन आज किसी ने इसके स्पेयर पार्ट्स को बुरी तरह तोड़ दिया है, क्या इसे उड़ाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। मुझे समझ नहीं आई ये किसने किया है। इस कस्बे में एक अनजान जहाज़ आया और हमने एक अजनबी को देखा जो शराब खाने में बैठा बेर मांग रहा था। वहाँ काम करने वाली खातून ने इसे ये कहते हुए इनकार कर दिया कि माफ़ कीजिएगा, मैं आपको बेर पेश नहीं कर सकती क्योंकि इन दिनों किसी को पीने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि ये सेहत के लिए मुज़र है। लेकिन फिर वो कच्चा गोश्त मांगता है और इस खातून का हाथ पकड़ता है। वो अजीब था। इसी दौरान अबीन पहुंच गया और इस शख्स पर शुबा किया, इसलिए इसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो बाहर से आवाज़ें सुनता है और टार्च लेकर चेक करने जाता है। लेकिन अजीब लोग थे जो अचानक इस बूढ़े पर हमला करते हैं और इसका खून चूसने लगते हैं। वो इसका खून चूसते हैं जिसकी वजह से वो मर जाता है। दूसरी तरफ फैक्ट्री के 3 मजदूर घर से निकल रहे थे। अचानक इन पर हमला हुआ और इंसानी शक्ल में खौफनाक मखलूक ने इनमें से 2 का खून चूस लिया। इसके बाद वो इन्हें घसीटते हुए अंधेरे में ले जाते हैं और मजदूर लड़की किसी तरह वहाँ से बच निकलती है। अबीन अजनबी की तफ्तीश करता है, लेकिन वो वाज़ेह तौर पर कुछ जवाब नहीं देता और कहता है यहाँ के लोग मरने वाले हैं। अचानक लाइट चली गई जिसकी वजह से इनका टेलीफोन राब्ता मुनक़ता हो गया, जिसके ज़रिए वो किसी से भी बात कर सकते थे। अबीन बाहर आता है और इसने सड़क पर गिरा हुआ खून देखा, और जब वो इसका पीछा करता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि ये बूढ़े का सर था। वो फ़ौरन वहाँ मकीम लोगों के पास जाता है और इन्हें अपने घरों में रहने का मशवरा देता है। ये बेहतर होगा और बाहर आने के बारे में मत सोचें क्योंकि ये ख़तरनाक होगा। अगर किसी घर में जनरेटर नहीं है तो बाहर में चले जाएं, वहाँ रहें क्योंकि वहाँ जनरेटर है। अभी वो वक़्त गुजरने के लिए थाने में गेम खेल रहे थे कि इसी दौरान अजमी ने इन्हें डराने की कोशिश की। अबीन का भाई गुस्से में आता है तो इसने प्लास्टिक की एक छोटी सी चीज़ इसकी तरफ फेंकी, लेकिन अजमी कहता है तुमने क्या कर दिया क्या, लेकिन तुमने अच्छा काम किया और मैं इस जेल को इस प्लास्टिक की मदद से तोड़ दूंगा। ये सुनकर अबीन का भाई भागा प्लास्टिक उठाने के लिए, लेकिन अजमनी ने इसे अपनी गर्दन से पकड़ लिया और यह देखकर शीला बंदूक उठा लेती है। वो इसे छोड़ने की धमकी देती है, लेकिन वो इसे नज़रअंदाज कर देता है। इसी दौरान अबीन आकर इस अजनबी के कंधे पर गोली चला देता है। बाद में वो इसे हथकड़ियों की मदद से सलाखों से बांध देता है, लेकिन वो शख्स अजीब बात कर रहा था और कहता तुम सब मरने वाले हो क्योंकि वो यहाँ आ चुके हैं और मौत का खेल शुरू होने वाला है। खून बहेगा। शहर में खौफ था क्योंकि खून चूसने वाले जानवर वहाँ मौजूद थे जिन्हें वम्पायर कहते हैं।
انہیں لگتا ہے کہ ایک قاتل ہے جو اب سب کو ختم کر دے گا، اس لیے وہ اس قاتل کو پکڑنے کے لیے گاڑی میں چلے جاتے ہیں۔ انہیں عجیب لگتا ہے، اس لیے وہ گاڑی سے باہر نکل کر دوربین سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسٹیلا کچھ دیکھتی ہے اور اسے دیکھ کر گھبرا جاتی ہے۔ ابین سے پوچھتی ہے کہ ہمیں وہاں سے چلے جانا چاہیے، اور وہ فوری طور پر گاڑی میں بیٹھ کر شہر واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک ویمپائر ان کی گاڑی پر حملہ کرتا ہے اور ان کی گاڑی پر چڑھ جاتا ہے۔ ابین فائر کرتا ہے لیکن ویمپائر پر اثر نہیں کرتا، اس لیے اسٹیلا نے زور سے بریک لگائی اور وہ نیچے گر گیا۔ اس کے ساتھ وہ آخرکار اس ویمپائر سے چھٹکارا پاتے ہیں۔ جب وہ قصبے میں پہنچے تو حالات بدترین تھے۔ کاریں جل رہی تھیں اور ہر طرف لاشیں پڑی تھیں، کیونکہ ویمپائر نے اس جگہ پر حملہ کیا تھا۔ ابین کی دادی پولیس اسٹیشن سے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو دادی اور ابین بھائی نہیں تھے۔ ہر طرف خون تھا اور انہیں یہ دیکھ کر برا لگتا ہے، لیکن وہ اجنبی ابھی تک اس حالت میں بندھا ہوا تھا۔ ابین اسے بندوق سے ختم کرنے کے لیے حرکت کرتا ہے، کیونکہ وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے ان کی مدد کی اور ان کا راستہ بنایا۔ یہاں وہ ویمپائر کے بارے میں بات کر رہا تھا، لیکن اسٹیلا نے ابین کو یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ اسے ختم نہ کرو، یہ بیکار ہے۔ وہ رک گیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم باہر ویمپائر کو اپنے لیڈر کے ساتھ دیکھتے ہیں جو چپکے سے حملہ کر رہے تھے۔ لیکن اب ان کا لیڈر کہتا ہے کہ جس طرح چاہو حملہ کرو، کسی سے ڈرے بغیر، کیونکہ اب ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھو، ان سب کو مارنے کے بعد ان کا سر الگ کر دو، اس لیے وہ ویمپائر میں تبدیل نہیں ہوں گے۔ ہمیں تعداد میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ شہر کے لوگوں پر حملہ کرتے ہیں۔ یوں قتل عام شہر ہوا بے دردی سے ختم کر رہے تھے۔ حالانکہ عوام کے پاس اپنے تحفظ کے لیے بندوقیں ہیں، لیکن گولیاں ان پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ ابین اور اسٹیلا ایک بار کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں وہ ابین کے بھائی سے ملتے ہیں جسے بچایا گیا تھا، اور وہ ایک دوسرے سے مل کر خوش تھے۔ مزدور لڑکی بتاتی ہے کہ میرے پڑوسی کے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا کیبن ہے، ہمیں وہاں جانا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لیے سب سے محفوظ جگہ ہے اور یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ لیکن ابین کا کہنا ہے کہ ہم بغیر کسی منصوبے کے نہیں جا سکتے۔ اسٹیلا اور میں ان ویمپائر کی توجہ اس وقت تک ہٹائیں گے جب تک آپ کو وہاں سے بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ منصوبے کے مطابق ابین اور اسٹیلا کار میں چلے جاتے ہیں، لیکن ویمپائر بہت چالاک تھے۔ وہ فوراً ان پر حملہ کرنے آتے ہیں۔ وہ اتنے طاقتور تھے کہ گاڑی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں اور اندر جاتے ہوئے انہیں ختم کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ وہ بڑی مشکل سے فرار ہو رہے تھے اور اسٹیلا کامیابی کے ساتھ ان میں سے ایک کو تب ہی ختم کرتی ہے جب وہ گولی سے اس کا سر اڑا دیتی ہے۔ وہ پھنس گئی تھی اور ڈرائیور ان کی مدد کے لیے آتا ہے۔ اس کے پاس ایک بڑی کار ہے جسے وہ ویمپائر سے ٹکراتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ ویمپائر اس کے نیچے دب جاتا ہے۔ ڈرائیور انہیں گاڑی میں بٹھا کر بچاتا ہے۔ بعد میں وہ سب کیبن میں پہنچ جاتے ہیں جس کے بارے میں وہ لڑکی نے بتایا۔ وہ کھانے کا بندوبست کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہر ایک باری باری چوکیداری کرے گا۔ ویمپائر کا لیڈر اور اس کا ساتھی تھانے میں اجنبی کے پاس پہنچ گیا۔ دراصل اس نے ویمپائر سے ڈیل کر لی کہ اگر وہ اس کی مدد کرے گا تو وہ اسے ویمپائر بنا دے گا، جس کے بعد وہ امر ہو جائے گا اور کبھی نہیں مرے گا۔ اب شروع سے غلط کام کر رہے ہیں، یعنی کتوں کی موت اور بجلی کاٹنا اس اجنبی نے کروایا تاکہ ویمپائر اس شہر میں داخل ہوں۔ اس نے اپنا کام کر دیا تھا، لیکن ویمپائر نے اسے دھوکہ دے دیا۔ انہوں نے اسے ویمپائر نہیں بنایا بلکہ اسے ختم کیا اور اس کا خون بھی چوس لیا۔ وقت گزرتا ہے اور ہمیں کہانی 6 دن بعد دکھائی جاتی ہے۔ ویمپائر یہاں تک کہ گھروں اور عمارتوں میں بھی لوگوں کو تلاش کر کے ان کا خون چوستے تھے۔ یہ سلسلہ جاری تھا۔ صرف چند لوگ تھے جو بچ گئے تھے اور جو کیبن میں چھپے ہوئے تھے۔ ان میں سے پائلٹ کے والد نے حال ہی میں اپنی بیوی کو کھونے کی وجہ سے اپنا ذہنی توازن کھو دیا تھا۔ اکثر وہ اسے یاد کر کے رویا کرتا تھا، لیکن وہ اسے خاموش رہنے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ یہاں کوئی شور چاہتے نہیں تھے، اور ویمپائر شور سن کر یہاں آتے اور انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب انہیں باہر سے شور سنائی دیتا ہے۔ اسٹیلا نے دیکھا کہ وہاں ویمپائر تھے جو قریبی گھروں کی تلاشی لے رہے تھے۔ ان میں سے بہت کم لوگ یہ حالت دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس جگہ سے نکلتے ہوئے کہیں اور چھپ جائیں، لیکن ابین انہیں سمجھائیں کہ ہم یہ جگہ نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں موقع ملے گا جب طوفان آئے گا۔ وہ لڑکی جو اکیلی تھی گھبرا کر باہر نکلی اور ڈر گئی اور مدد کے لیے زور زور سے چیخنے لگتی ہے۔ کیبن میں چھپے لوگوں نے ان کی آواز سنی اور ابین نے بہت سے ویمپائر اسے ختم کرنے آتے ہوئے دیکھا۔ ابین اور ایک آدمی لڑکی کو بچانے کے لیے باہر آئے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ ویمپائر اسے گھیرے ہوئے تھے۔ وہ اسے ختم کر کے اس کا خون چوستے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ابین کے ساتھ باہر آنے والے شخص کو بھی ایک ویمپائر نے کاٹ لیا تھا۔ وہ ایک ویمپائر میں بھی بدل جاتا ہے اور ابین پر حملہ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اب فرار ہونے کے لیے اسے ختم کرنا ہوگا۔
ابین گھبرا گیا کیونکہ وہ دمے کا مریض تھا، لیکن کیبن میں واپس آنے تک اسے دمے کا دورہ پڑا، اس لیے وہ وہاں گرتا ہے، لیکن سٹیلا اس کی بہت مدد کرتی ہے۔ جب ویمپائر کا لیڈر ابین کے دوست کی لاش کے پاس آتا ہے، وہ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ابھی بھی بہت کم انسان ہیں جو بچائے گئے ہیں، وہ ہم سے بھاگتے ہوئے چھپ گئے ہیں۔ اب سٹیلا کی باری تھی کیبن کی حفاظت کی، لیکن وہ سوتی ہے۔ اب موقع ملتے ہی پائلٹ کا باپ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا بیٹا اسے دیکھ لیتا ہے۔ اسی دوران سٹیلا بھی جاگ جاتی ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے روکتی ہے اور اسے اتفاق کرتا ہے، لیکن وہ واش روم جاتا ہے اور باہر سٹیلا پائلٹ کے ساتھ اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ کافی دیر تک باہر نہ آیا تو وہ دروازہ توڑتے ہوئے اندر چلے گیا اور دیکھتے ہیں کہ وہ کھڑکی سے فرار ہو گیا ہے۔ پائلٹ بھی اپنے والد کو ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن شور سن کر ایک ویمپائر چپکے سے کیبن کے اندر چلا جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر ابین اور سٹیلا خاموشی سے ایک جگہ چھپ جاتے ہیں۔ پائلٹ باہر آتا ہے اور اپنے والد کو پکارنے لگتا ہے۔ گھر کے اندر آنے والے ویمپائر آواز سنتے ہی باہر آتا ہے اور پائلٹ پر حملہ کرتے ہوئے اسے ختم کر دیتا ہے۔ ابین خود کو اس سب کے لیے مورد الزام ٹھہراتی ہے، میں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، لیکن سٹیلا اسے سمجھاتی ہے کہ ایسا مت کرو، تمہاری غلطی نہیں ہے۔ اب برف کا طوفان تھا اور انہیں باہر کوئی ویمپائر نظر نہیں آتا، اس لیے وہ باہر آتے ہیں اور کہیں چلے جاتے ہیں۔ چونکہ ان کے پاس گروسری کی بھی کمی ہے، ان کا منصوبہ سپر مارکیٹ میں جانے کا تھا جہاں سے وہ کھانے پینے کی اشیاء لیں گے۔ بعد میں وہ ڈرلنگ کمپنی کے پاس جائیں گے کیونکہ وہ باقی تاریک دن وہاں گزاریں گے۔ وہ کسی طرح سپر مارکیٹ میں پہنچ گیا ہے اور وہاں کھانے پینے کی بہت سی چیزیں موجود تھیں، لیکن ایک ویمپائر لڑکی ان پر حملہ کر دیتی ہے، لیکن وہ اسے ختم کر دیتے ہیں اور یہ ابین کے بھائی نے کیا تھا، لیکن وہ اس کے بعد اداس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، کرنا ضروری تھا۔ اب وہ کھانا لے جاتے ہیں لیکن اب باہر نہیں جا سکتے کیونکہ طوفان تھم گیا تھا۔ انہیں طوفان کے آنے یا ان تاریک دنوں کے ختم ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اب 18 دن گزر چکے تھے، لیکن یہاں رہنا کسی خطرے سے کم نہیں کیونکہ ویمپائر تمام عمارتوں کو چیک کر رہے تھے۔ اب وہ تھانے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ان کا توجہ بھی ہٹاتے ہیں۔ ابھی ان سب کو بتاتا ہے کہ ویمپائر سورج کی روشنی میں نہیں آتے اور میری دادی یووی لائٹس میں پودے اگاتی ہے، یہ دراصل سورج کی کرنوں میں ہیں، لہٰذا اگر میں انہیں یووی لائٹس والے گھر میں لے جاؤں تو میں انہیں ختم کر سکتا ہوں۔ منصوبے کے مطابق ابین ویمپائر کی توجہ ہٹاتا ہے اور وہ پولیس اسٹیشن کی طرف بھاگتے ہیں۔ بعد میں اس نے ویمپائر کے ساتھی لڑکی کو یووی لائٹ سے ختم کیا، لیکن وہ ہوشیار تھے اور یووی لائٹس کا کنیکشن کاٹ دیا۔ ابین واکی ٹاکی کے ساتھ سب سے رابطہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں مصیبت میں پھنس گیا ہوں، لیکن آپ سب اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ سن کر ڈرائیور پھر کرین کے ساتھ ابین کو بچانے کے لیے آگے بڑھا اور کئی ویمپائر کو بھی کچل ڈالا۔ آخر میں وہ ایک دھماکہ کرتا ہے، لیکن غریب اسے لیڈر نے پکڑ لیا اور اسے بھی ختم کر دیتا ہے۔ ابین بحفاظت پولیس اسٹیشن پہنچ جاتا ہے، لیکن کارکن کہتا ہے کہ میں تم سے کچھ چھپاتا ہوں، مجھے سپر مارکیٹ میں لڑکی نے کاٹا اور اب میں ویمپائر میں تبدیل ہو جاؤں گا، تو اب ابین تم مجھے ختم کر دو تاکہ میں کسی کے لیے خطرہ نہ بنوں۔ ابین ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن سب کو بچانے کے لیے وہ اسے دوسرے کمرے میں لے جاتا ہے اور اسے ختم کر دیتا ہے۔ گولی کی آواز سن کر وہ گھبرا جاتے ہیں۔ اب 27 دن گزر گئے اور انہوں نے کسی طرح اپنے آپ کو زندہ رکھا۔ اگلے دن انہیں ایک گھر میں روشنی نظر آتی ہے۔ ابین اور سٹیلا وہاں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، شاید وہاں کوئی ہو جسے مدد کی ضرورت ہو۔ وہاں پہنچ کر وہ ابین کے ساتھی کو پاتے ہیں جس نے اپنے خاندان کو ویمپائر کی طرف سے دی گئی خوفناک موت سے بچانے کے لیے ختم کر دیا تھا۔ وہ اب خود کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن ابین نے اسے روک دیا۔ باہر طوفان تھا تو وہ چلے گئے اور ڈرلنگ کمپنی کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن پھر وہ شور سن کر فوراً ایک جگہ چھپ گئے۔ اسی دوران ایک لڑکی باہر آتی ہے اور سٹیلا اسے بچانا چاہتی ہے، لیکن ایک ویمپائر انہیں دیکھ لیتا ہے۔ ابین اپنے دوست سے اپنی بیوی اور اس لڑکی کو لے جانے کو کہتا ہے اور وہ انہیں بچانے کے لیے ویمپائر کے سامنے آتا ہے۔ اس کا ساتھی سٹیلا اور اس لڑکی کو وہاں چھوڑ کر فیکٹری کے اندر چلا جاتا ہے۔ ابین واپس آتا ہے اور کسی طرح دوسروں کے ساتھ ڈرلنگ کمپنی تک پہنچ جاتا ہے۔ ابین کو برا لگتا ہے جب اسے سٹیلا اور لڑکی نہیں ملتی۔ اس کا ساتھی بھی ان تک پہنچ جاتا ہے، لیکن ایک ویمپائر جو ان کا پیچھا کر رہا تھا ان پر حملہ کر دیتا ہے۔
ابین ان سے لڑتا ہے لیکن اس کا ساتھی ومپائر کو پکڑ کر گرینڈر مشین میں پھینک دیتا ہے، جس سے اس کا جسم حصوں میں بٹ جاتا ہے، لیکن تب تک ومپائر اسے کاٹ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ومپائر میں تبدیل ہوتا، ابین اسے کلہاڑی سے ختم کر دیتا ہے۔ ومپائر باہر گھوم رہے تھے اور اسے 30 دن ہو گئے تھے۔ اس کے بعد صبح نظر آئے گی، ابین اور شیلا واکی ٹاکی پر بات کرتے ہیں اور وہ بتاتی ہے کہ میں لڑکی کے ساتھ ایک کار کے نیچے چھپی ہوئی ہوں، اب تھوڑی دیر کے لیے انہیں کسی طرح بچ نکلنا ہے، لیکن ومپائر اسے جگہ کو آگ لگا دی تاکہ انسان وہاں چھپے ہوں تو باہر نکل آئیں۔ سٹیلا پھنس گئی تھی، اگر وہ باہر نہ آئی تو وہ جل کر ختم ہو جائے گی، لیکن اگر وہ باہر آئے گی تو اسے ومپائر سے نہیں بچایا جائے گا۔ ابین کو ان سے بچنا ہے، لہذا وہ اپنے ومپائر ساتھی کا خون لگاتا ہے۔ یہاں وہ اپنی بیوی کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کرنے جا رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو الوداع کہتا ہے اور سٹیلا کو بچانے کے لیے باہر نکل جاتا ہے۔ وہ صرف ومپائر کے لیڈر کو لڑنے کا چیلنج دیتا ہے اور جیسے ہی وہ آگے آتا ہے، ابین اسے بہت مارنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اسے زور سے مار رہا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ابین بھی ایک ومپائر بنے، اور اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ومپائر کے لیڈر کو ایک ہی وقت میں ختم کر دیتا ہے۔ سورج اٹھ رہا تھا، اس لیے وہاں سے بائیں ومپائر بھاگے۔ سٹیلا اور وہ لڑکی بھی بچ گئے۔ ابین اور سٹیلا نے ایک ساتھ طلوع آفتاب دیکھنے کا وعدہ کیا، اس لیے وہ ایک جگہ بیٹھ کر طلوع آفتاب دیکھیں گے۔ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی ابین راکھ میں بدل گیا اور سٹیلا اسے گلے لگا کر رو رہی تھی۔ وہ راکھ میں بدلتے ہوئے اٹھتی ہے اور یہ ایک افسردہ کرنے والا منظر تھا کیونکہ سٹیلا اپنے شوہر کو کھوتے ہوئے بہت رو رہی تھی۔ یہ فلم کا افسوسناک انجام ہے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اپنے اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔